बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देखा नेशनल असेंबली के अंदर जो हो रहा था कि ज़कूटा जिन कौन है और ज़कूटा जिन वाला बजट कौन सा है, इस पे आज के प्रोग्राम में खासी रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वो अपीलें जो कि उन्होंने दायर कर रखी थी एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया है। तकनीकी बुनियादों पर ये अपीलें खारिज हुई हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी मफरूर हैं, उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है अदालत ने। क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनकी बेल हुई, वो मुल्क से बाहर गए, कंडीशनल बेल थी वो, लेकिन उसके बाद वो वापस तशरीफ़ नहीं लाए और फिर अदालत ने उन्हें बाकायदा तौर पर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया। अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मामला ये है कि या तो वो खुद वापस आ जाएं या उन्हें बरतानिया डिपोर्ट कर दे या यहाँ की हुकूमत उन्हें किसी तरह वापस ले आए। तब मियां नवाज शरीफ के पास दोबारा से ये हक हासिल होगा अदालती फैसले के नतीजे के मुताबिक कि वो इन सज़ाओं को, इस ट्रायल कोर्ट के फैसले को दोबारा से मेरिट के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने। लेकिन इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो दोनों फैसले हैं ट्रायल कोर्ट के, वो बरकरार हैं और जो सज़ाएं हैं वो भी बरकरार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस क्यों नहीं आ रहे? हुकूमत की तरफ से आज एक वैलिड ऑफर आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सिक्योरिटी का मसला है वो हम दूर कर देते हैं। यानी शहजाद अकबर साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जान को अगर ख़तरा है तो हुकूमत उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देगी, लेकिन वो पहले ये तो बता दें कि उन्हें ख़तरा है किससे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो यहाँ पर खुलेआम घूम फिर रही हैं, उनको तो कोई ख़तरा नहीं है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को आखिर में ख़तरा है किस पर? इसी पर प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ साहब लाहौर से। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। और सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम जनाब उस्मान डार साहब हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं। मैं ज़रा तारड़ साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मॉरली तो ये एक मामला ख़राब हो ही रहा था। मॉरल क्वेश्चन रेज होता था कि भाई अगर आपने तहरीक चलानी है, मुल्क में सिविलियन बालादस्ती आगे लेके चलनी है या अपना केस भी प्लीड करना है, तो आपको मुल्क वापस आना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गुज़रा रोज़ कह दिया था अगर उनकी हिफाजत की, उनकी ज़िंदगी की गारंटी मिल जाए कि उन्हें कुछ नहीं होगा तो वो शाम की फ़्लाइट से उन्हें वापस बुला सकती हैं। अब हुकूमत ने ऑफ़र कर दी है कि हम बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देते हैं, तो आप कंसिडर करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को आप वापस बुलाना, क्योंकि अब तो उनकी जो अपीलें थी वो भी खारिज हो गई हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। बात यह है कि शहजाद अकबर साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिर के सिक्योरिटी के डाले हिसार में, गार्ड्स के हिसार के अंदर फिर के शायद आदत हो गई है और वो डरते इतना हैं कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अलावा किसी आम गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करते। मैं तो सादा सी गाड़ी में घूमता हूँ पूरे शहर में अकेला, तो मुझे तो खौफ नहीं आता। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, अल्लाह ताला ने बड़ा हिम्मत हौसला दिया हुआ है। तो वो अपने तनाज़र में देख रहे हैं ना, उनको जिन चीज़ों से डर लगता है उनका ख्याल है कि शायद यही मेयार हर किसी पे लागू होता है। प्रॉब्लम मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ज़िंदगी का है। हमने वो वक्त गुजारा है जब मियां नवाज शरीफ साहब को ज़ाती मौलिज से मिलने नहीं दिया जाता था। कई घंटे डॉक्टर अदनान कोट लखपत की जेल की दीवार के साथ लगकर खड़े रहते थे और उनको मियां नवाज शरीफ जो उनके पेशेंट हैं उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। हमने वो दिन देखे हैं कि जब इमरान खान साहब के ऑर्डर पे घर का खाना जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। हमने वो दिन देखे हैं कि जब दवाइयाँ लेने के लिए हमें होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्तें देनी पड़ती थीं और मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत में जो ख़राबी आई और उनकी जो हालत बिगड़ी, वो इस वजह से बिगड़ी कि जेल के अंदर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर नहीं मिली। हमें इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब एक क्रॉनिक हार्ट पेशेंट हैं, उनका एक बाईपास हो चुका है, हार्ट की परफोरेशन हो चुकी है और उनकी मेडिकल कंडीशन आइडियल नहीं है। नहीं, बट जो जिंदगी के हवाले से बात की, मेरी यार सुनिएगा, जो आप फरमा रहे हैं, आपने उनका दोबारा उनका जो तिबी मसला है आप उसका जिक्र कर रहे हैं। मैंने दोबारा आपके सामने पेश कर देता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी सिक्योरिटी का जिक्र किया कि आप गारंटी दे दें, जो रिपोर्टर सवाल कर रहे थे उन्हें कहा आप गारंटी दे दें कि उनकी सिक्योरिटी अगर उनको प्रोवाइड होती है या उनको खतरा नहीं है यहाँ पर लोगों से, जिंदगी को खतरा, वो जिंदगी को खतरा नहीं है तो वो आ जाएंगे। मैं शाम की फ्लाइट, यानी कि इस वक्त ना उन्होंने कहा कि उनका इलाज मुकम्मल होना है, ना ये कहा कि ट्रीटमेंट पेंडिंग है, उन्होंने कहा वो आ जाएंगे। नहीं, उनकी ज़िंदगी को किस चीज़ से ख़तरा है? इसी चीज़ का ख़तरा है ना जी। बात जो हुई थी, जो उनकी हालत मेडिकल कंडीशन बिगड़ी, वो क्यों बिगड़ी?
وہ اس لیے بگڑی کہ پنجاب کی جیلوں میں عمران خان صاحب روز رات کو رپورٹ لیتے تھے کہ کس کا پنکھا بند کرنا ہے، کس کا گھر کا کھانا بند کرنا ہے، کس کو دوائی نہیں دینی. یہ تو بڑی پیٹی بات ہے. یہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ نہیں، انہوں نے خود نہیں کہا میں اے سی اتار دوں گا. انہوں نے امریکہ جا کے تقریر کی. نہیں اپنا منیب صاحب آپ بھول گئے ہیں، انہوں نے امریکہ جا کے کہا کہ میں شاہد خاقان کو بند کر دوں گا، اور نیب نے بند کیا، مگر کریڈٹ عمران خان صاحب نے لیا کہ میں نے بند کروایا. اور پھر کہا کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا. تو یہ الفاظ میرے منہ سے تو ادا نہیں ہوئے، یہ عمران خان صاحب پبلکلی اس چیز کو اون کر چکے ہیں. اور پنجاب کی جیلوں میں جو حالات تھے، وہ شہزاد اکبر پل کا کردار ادا کرتے تھے، عمران خان صاحب کو رپورٹ دیتے تھے، اور ان کی ہدایات پر جیل میں لوگوں کی زندگی جو ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس کو اب کتنا ان کی صحت ماشاءاللہ، وہ اپنے نواسے کا پولو میچ بھی دیکھنے جاتے ہیں، اس کا بڑا یہاں تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ جی پولو میچ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، چہل قدمی کے لیے باہر جاتے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ان کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، انہیں ملک واپس آ جانا چاہیے. اب تو میں نے کہا مورل کویسچن تو ریز ہوتا رہا، اب تو لیگل کویسچن بھی ہے کہ ان کی اپیلیں اس وقت ہی سنی جا سکتی ہیں جب وہ ملک واپس تشریف لے آئیں. تو اب کوئی سٹیٹس میں فرق آئے گا یا ابھی بھی نہیں آنا میاں صاحب نے؟ نہیں دیکھیں منیف صاحب، آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو ان کو باہر بھیجنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا اور طبی بنیادوں پر دیا، اس کا اور ان اپیلوں کا خاصا فرق ہے. جی ادھر انہوں نے ہمیں پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کی، جو ہم باقاعدگی سے کراتے رہے ہیں. جو ایفیڈیوٹ جس کی بات ہوتی ہے، جو شہباز شریف صاحب نے جمع کرایا اور میاں صاحب کے بہاف پہ جمع کرایا، اس کے اندر یہ بات درج تھی کہ جب ان کا علاج معالجہ مکمل ہو جائے گا اور ان کے ڈاکٹرز انہیں فٹ ڈکلیئر کر دیں گے، وہ واپس آ جائیں گے. ہم نے کسی جگہ یہ سٹانس نہیں لیا کہ خدا نخواستہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں. بہت سارے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں، کیمو تھراپی کراتے ہیں، بٹ آپ کو چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں. ان کے ہارٹ کی پرفریشن ماشاءاللہ گئے ہوئے نیرلی محل میں 2 سال ہو رہے ہیں اب تک. تو ایون کووڈ کے بعد بھی ان کا پروسیجر اگر کوئی ہونا تھا تو وہ ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. خیر دیٹس انٹائرلی اپ ٹو ہم، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی اس گفتگو سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کوئی پلان ہے ان کا آنے کا. میں ذرا ڈار صاحب سے پوچھ لوں. ڈار صاحب، میاں صاحب واپس کا تو واپسی کا پتہ نہیں ہے، بلٹ پروف گاڑی کی آفر، وہ طارق صاحب نے کہا وہ آپ لوگ سوچتے ہی اس طرح سے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کی صحت کا ہی ہے. اور آپ لوگ بڑے پیٹی ہو جاتے ہیں، کبھی پنکھے بند کرا رہے ہیں، کبھی اے سی بند کرا رہے ہیں. دیکھیں منیب، جس طرح میں مسکرا رہا تھا نا، میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین جو عطا تارڑ کا اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے، اور خاص طور پہ جیو پروگرام کیپٹل ٹاک برطانیہ میں بڑا دیکھا جاتا ہے. برطانیہ میں جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، وہ جو یہ آپ سن رہے تھے وہ مسکرا ہی رہے ہوں گے، کیونکہ وہ خود میاں صاحب کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ میاں صاحب کس طرح زبردست سیر سپاٹے کر رہے ہیں لنڈن میں. اور عدالت نے آج ٹھیک کہا کہ وہ اشتہاری ہیں، پہلے وہ پاکستان تو واپس آئیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم طبی رپورٹیں جمع کراتے رہے ہیں. ان سے پوچھیں آخری رپورٹ جمع کب کرائی ہے؟ کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. حکومت کو تو کچھ دے نہیں رہے ہیں. پاکستانی ایمبیسی تک نے وہاں رابطہ کیا لنڈن میں، جی بتائیں کون سا علاج چل رہا ہے. رپورٹیں دیتے ہیں آپ لوگوں نے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنے یا تو عطا تارڑ سمجھتے ہیں کہ منیب فاروق بڑے معصومانہ طریقے سے یہ آپ کو جواب دے رہے تھے. جی وہ جو سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں زندگی کی، وہ تو ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے. تو مریم نواز صاحبہ تو کیٹاگوریکلی کہہ چکی ہیں جی کہ میاں صاحب کو یہاں خطرہ ہے، حکومت سے خطرہ ہے، عمران خان سے خطرہ ہے جی، اس لیے وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے خطرہ ہے نا، کبھی آپ اے سی بند کراتے ہیں، وہ طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں آپ پنکھے بھی بند کرا دیتے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں عطا تارڑ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی باتوں سے لوگوں سے ہمدردیاں نہیں ملیں گی. دیکھو جی ہمارے پنکھے بند ہو گئے، ہمارے اے سی بند ہو گئے، اس طرح کی ہمدردیوں سے کام نہیں چلنے والا. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اگر واقعی میاں نواز شریف کو وطن پاکستان سے محبت تھی، کہتے تھے جی اسی مٹی سے ہے، اسی مٹی میں آنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، یہاں ہی جینا مرنا ہے، تو 2 سال سے ہیں کام میاں صاحب. نہیں بٹ وہ انصاف کی، وہ کہتے ہیں انصاف ملنے کی گارنٹی کوئی دے گا تو آ جائیں گے. عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا. آج میں جو سمجھ رہا ہوں، دیکھیں ابھی ایک چند ہفتے قبل آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف صاحب بھی صحت کے ایشوز لے کے باہر جانا چاہتے تھے. ہم نے جب روکا چیک اپ کے لیے، لیکن جب باہر آئے پریس کانفرنس کی تو کیا بولا؟ میں تو بڑے بھائی کے پاؤں پڑنے جا رہا تھا. آج تک نہیں پتا چلا کون سا ایسا ایشو ہے جس کے لیے انہیں بڑے بھائی کے پاؤں پڑنے پڑا. اس دن کے بعد منیب کوئی ایک سٹیٹمنٹ سنا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں میاں شہباز شریف کہاں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے. بڑے میاں صاحب کو کیا وہ ایف آئی اے انہیں بلا رہی ہے، وہ ادھر پیش ہو رہے ہیں. کیا دبنگ انداز میں پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ بیمار ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آپ لوگوں کے نزدیک، وہ طارق صاحب یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے نزدیک بیماری کا مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی بندہ اسٹریچر پہ لیٹا ہو تب آپ کو لگتا ہے وہ بیمار ہے. نہیں ہم نہیں کہتے ہیں،
یہ ایسا پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے تھکے ہوئے ہاسپٹل ہیں، تحقیق کرتے ہیں یہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کی، جب یہ کہتے ہیں یہ سر لنڈن ہی جانا ہے، ہمارا تو ہر معاملہ ہی لنڈن سے جڑا ہوا ہے نا، پاکستان میں بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں۔ طارق صاحب یہ انصاف کی گارنٹی جو ہے یا سیکیورٹی کی گارنٹی جو ہے یہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چلیں شہزاد اکبر صاحب جو بھی کہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ خطرہ بتا دینا، خطرہ کس سے اور آپ گارنٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بڑے تلخ دن دیکھے ہیں جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ وینٹیلیٹر پہ تھیں، بستر مرگ پہ تھیں، کینسر کا عارضہ لاحق تھا، اور یہ میرے بھائی کی پارٹی کے ہی اراکین ایک تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، آئی سی یو کے دروازے پینیٹریٹ کر کے اندر جا کے دیکھا گیا، کہا گیا کہ یہ الیکشن کے بعد وینٹیلیٹر اتر آئے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے، بڑا کچھ برداشت کیا ہے، بڑے کھلے دل کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ادھر جو پاکستان کے اندر نظام عدل رائج ہے، وہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو والا معاملہ ہو جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی، وہ آپ باقی اٹھا کے دیکھ لیں جس طریقے سے یہ سارے لیگل میٹرز ہینڈل ہوئے ہیں، تو معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف جب جیل میں تھے ان کی صحت کے حوالے سے ان کو میڈیسن اور ڈاکٹر تک پراپر ٹائملی ایکسیس نہ دینے کی وجہ سے ان کی صحت بگڑی، اور جب بگڑی تو پھر وہ سنبھلنے کو آ نہیں رہی تھی، انہوں نے خود میڈیکل بورڈز بنائے، ان کے ڈاکٹرز نے خود کہا کہ باہر بھجوایا جائے، یاسمین راشد صاحبہ ان کی منسٹر ہیلتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، وہ بیمار ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ باہر جانا چاہیے، 15 ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ تھے۔ اگر مجھے یاد پڑے صحیح طریقے سے تو ڈاکٹر فیصل سلطان جو آج کل معاون خصوصی ہیں صحت کے، انہوں نے بھی طبی معائنہ کیا اور رپورٹس دیکھنے کے بعد کہا کہ جی بالکل باہر جانا چاہیے۔ تو یہ تو ساری بیماری کی سرٹیفیکیشن تو حکومت نے دی ہے، میں نے کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے نہیں کرائی۔ سر گارنٹی کس سے مانگ رہے ہیں بھائی جان؟ گارنٹی کون دے گا آپ کو؟ دیکھیں گارنٹی یہی ہے نا کہ جو ادھر جیل کے معاملات ہیں، جس طریقے سے جیل کے اندر ڈینائی کیا جاتا ہے چیزوں کا ایکسیس، تو وہ تو عمران خان صاحب روز رپورٹ لیتے ہیں جیلوں کی اور زمین پہ سلاؤ فلاں کر دو، ان سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، مگر جس طریقے سے میاں صاحب کی صحت کو نگلیکٹ کیا گیا، تو یہ پنجاب کی جیلوں میں تو سزائے موت کی چکیوں میں لوگوں کو بند کیا گیا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں کرتے، رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہوا اور ان کو ایک مائلڈ سٹروک بھی ہوا، وہ خود بات نہیں کرتے اس موضوع کے اوپر، بٹ یہ جس طریقے سے انہوں نے معاملات کنڈکٹ کیے ہیں اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور جیلوں کے اندر ایک فسطائیت اور ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کو انہوں نے امپوز کیا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ دن کتنے کو رہ گئے ہیں اور یہ 3 سال پلک جھپکتے گزر گئے ہیں، باقی 1.5-2 سال بھی گزر جائیں گے، اور اللہ کرے ان سے چھٹکارا رہے ہیں طارق صاحب کے باقی 2 سال اگر اس حکومت کے رہ گئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب چھٹکارا اللہ کرے مل جائے، اللہ کرے ان سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی مدت کمپلیٹ کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے بجٹ جس طرح دیا ہے وہ آخری سال کا ہی بجٹ لگ رہا ہے۔ تو میں سر مجھے یہ عرض کر دیں نا، اگلے 2 سال بھی میاں نواز شریف صاحب نے اس حکومت کے دوران نہیں آنا، پھر میں آپ کی باتوں سے یہی پتہ لگتا ہے نا۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو جیسے ہی ڈاکٹرز فٹ ڈکلیئر کریں گے وہ آ جائیں گے، اور ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے جو میڈیکل رپورٹس حکومت کو جمع کرائیں ان کی مرضی ہے، مگر ہم کورٹ کے آگے پابند ہیں، ہم کورٹ میں رپورٹ جمع کراتے رہے ہیں، کراتے رہیں گے، اور وہ کورٹ کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے وہ جاری رہے گی، اور انہوں نے ہر فیصلہ یہ کیا لکھ کے دے دیں، ان سے پوچھ لیتا ہوں نا، یہ کیا لکھ کے دے دیں آپ کو کسی سٹیمپ پیپر پر کہ میاں نواز شریف صاحب کو نہ ہم ان کا پنکھا بند کریں گے، نہ ان کو نیچے لٹائیں گے، نہ ان کا گھر کا کھانا بند کریں گے؟ ان کی میڈیکل کنڈیشن کی بات ہے، اور یو ٹرن خان کی پارٹی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ انہوں نے کون سی اپنی کمٹمنٹ آنر کی ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ جو IMF کے پاس نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی بھی خودکشی کرے، مگر بات یہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ کی کیا بات ہے؟ یہ تو بات کر کے کہتے ہیں جی بات کی تھی تب ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ان کی زبان کوئی زبان نہیں ہے۔ آپ کی زبان مان دیں نا، گولڈن اپرچونٹی ہے۔ دیکھیں طارق صاحب بتائیں کیا لکھنا بھی لکھتا ہوں، بتائیں میں نہیں لکھنا شروع کرتا ہوں۔ کاغذ پر نہیں لکھنا بھائی جان، چلیں ایفیڈیوٹ لکھ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح لکھنی باقی حکومت پاکستان کا جس پہ مہر لگے وزیر اعظم کی کم از کم۔ دیکھیں منیب میں حیران اس لیے ہوں، عطا طارڑ خود لائر ہیں اور ان کی ساری تقریباً ساری کی ساری لیڈرشپ عدالتوں سے ریلیف لے کے باہر ہے۔ آج ہی خواجہ آصف بھی باہر آ گئے ہیں، کہنے کو تو خواجہ آصف بھی 6 ماہ سے جی نیب کی حراست میں تھے، پاکستانیوں کو میں بتانا
میں پھر پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں تقریباً کوئی 4-4.5 ماہ سے ایک وی آئی پی روم لے کر ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے تھے. جو بھی ان کا رہنما پکڑا گیا ایک تو بیمار ہو جاتا ہے, فوراً کہتے ہیں جی ہمیں ہاسپٹلائز کریں, اور وہاں جا کر وی آئی پی روم لے لیتے ہیں, ٹھنڈی ہوائیں لے لیتے ہیں, پنکھے چلا بیمار لیتے تو ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں بیمار, میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں, کوئی پنکھے بند نہیں ہو رہے, میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. کوئی کھانا بند نہیں کرایا تھا پی ایم نے, پرائم منسٹر صاحب نے. دیکھیں جب وہ نلی نہاری پائے اور اس طرح کی چیزیں یار پیش ہیں تو آپ یار میری بات سنیں, وہ نلی نہاری کھائیں یا جو مرضی کھائیں, وہ دن اب تو کی مسئلہ ہے یار. ڈاکٹر کا یہ کہنا ان کو قبول ہے جی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں باہر پاکستان سے جانا چاہیے, لیکن اگر وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہیں ان کی صحت کے لیے مضر ہے, نلی پائے نہاری چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ چل رہا تھا. اور ہم بھی ڈال دینا تھا, انہوں نے کہنا تھا انہوں نے میاں صاحب کو جان بوجھ کے نلی میاں نواز شریف صاحب کا ڈائٹ چارٹ پرائم منسٹر پاکستان نے بنانا تھا. نہیں ڈاکٹر نہیں بنایا تھا, ہم نے نہیں کہا, ڈاکٹر نے روکا. یار اگر وہ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں, آگے قید میں ہیں, اور آپ ان کی نہاریاں بند کر رہے ہیں. یہی حقیقت ہے نا. اور کھانا کیا آتا تھا گھر سے, یہی آ رہے تھے, گاجر کے حلوے آ رہے تھے, سارا کچھ آ رہا تھا. گھر سے آ رہے تھے نا, اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم نہیں روک رہے تھے, ڈاکٹرز جو رکھے تھے, جو بورڈ تھا وہی کہہ رہے تھے. نہیں وہ طاہر صاحب نے ڈاکٹرز کا نہیں, انہوں نے کہا آپ لوگ رکواتے تھے. ہم نے کیوں رکوانا ہے؟ اے سی وغیرہ اتارنے کی بات تو پرائم منسٹر نے کی نا. اگر ہم رکوا رہے ہوتے تو آج کیا رانا ثناء اللہ باہر ہوتا, کھانے کی بھی بات کی ہم رکوا رہے ہوتے خواجہ آصف حاج باہر ہوتا, ہم رکوا رہے ہوتے شاید اکان عباسی باہر ہوتا, ایسے نہیں وہ تو عدالتوں سے دے کے نکلے. پہلے کہتے رہے ہیں ہم اندر ڈالنے والے ہیں, اگر ہم اندر ڈالنے والے تو اے سی اور کھانے کی بات تو پرائم منسٹر صاحب نے خود کی دی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ کروں, تو کون سے بند نہیں کیا ہم نے بھائی. اور بہت بڑے ایشوز ہیں اس ملک میں, آپ لوگوں کو لے کے نہیں ہم بیٹھے ہوئے کہ آپ کے یہی تو مسئلہ ہے. یہ عمران خان صاحب کو بتا دیں کہ اور بھی ایشوز ہیں, اور بھی دکھ ہے زمانے میں. محبت کے سوا ہر وقت نواز شریف شہباز شریف نہ کیا کریں, ملک پہ توجہ دیں. بھائی جان ملک کو مطلوب ہے, ہائی پروفائل وہ اس وقت کہہ لیں کہ جانے بھی تو آپ نے دیا نا, اس لیے ہم ان کو بلا رہے ہیں آ جاؤ, اور پاکستان کی عدالتوں سے آپ کو انصاف مل رہا ہے. نہیں بات سنیں, میاں صاحب کو بھی مل جائے گا. آپ میری بات سنیں, میری بات. طاہر صاحب آپ نے کہا اور بڑے, اپنا دار صاحب آپ نے کہا کہ اور بڑے اور بھی دکھ ہے. پرائم منسٹر جاتے ہیں امریکہ, وہاں جا کے انہیں یار شاید خاقان عباسی تو یاد نہیں آنے چاہیے کہ وہ کہتے تھے مجھے اندر ڈال دو, تو میں نے دیکھنا وہ ڈال دیا فلانے نے اندر, اور میں اے سی اترواتا ہوں جا کے. یار پرائم منسٹر آف پاکستان امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہاں ڈائسپورا ہے, اس سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں this is the last thing you should talk about. دیکھیں لیکن جب اگر آپ کا وزیر اعظم دبئی جاتا ہے, برطانیہ جاتا ہے, لنڈن, نیو یارک, جو آپ نام لے رہے ہیں, مجھے خود جب لوگ بتاتے ہیں دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یہ ٹاورز ہیں جو لوٹ مار کے پیسوں کے ان ملکوں میں بنے ہیں, کیا کریں گے آپ ان لوگوں کا, تو کیا آپ کا پرائم منسٹر رسپونڈ نہیں کرے گا؟ جب ٹیکسی ڈرائیور میں دبئی جاؤں بولیں یہ ساکڈار کے بیٹوں کے ٹاور ہے, میں برطانیہ جاؤں مجھے لوگ وہاں پاکستانی لے کے جائیں ایسٹ لنڈن میں, میں یہ اگلے دن میں دیکھیں میری بات سنیں, میرے ساتھ عابد شیر علی تھا لنڈن سے نا, میں نے کہا یار ضرور شرم آتی ہوگی جب پاکستانی کہتے ہوں گے یہ دیکھیں جی ٹاور کس طرح بنائے ہیں آپ لوگوں نے, ایسٹ لنڈن میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں. پرابلم یہ ہے ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے, دیکھیں ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ ان کی کسی ایک لیڈرشپ نے آج تک آمدن سے زیادہ ساسوں پہ کیا دیا ہے, کیا دیا انہوں نے کہ یہ منی ٹریل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک میں طاہر صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس, اور ذرا یہ جو ڈیفائن کی گئی ہے آج کے جو بجٹ والا ہے اس پہ بات ہو جائے, ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر صاحب میں اس بات کا جواب جو ابھی ڈار صاحب کہہ رہے تھے ضرور دیں. یہ آج ایک نئی ٹرم ڈیفائن کی گئی ہے, پر خیر پتہ تو پاکستانی عوام کو ہے کہ یہ زکوٹا جن کا بجٹ ہے, اور یہ کہاں سے ڈیفائن کی گئی ہے, اور یہ آپ کو خیال کیسے آیا مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے سارے القابات وزیر اعظم سے علیحدہ کر کے کہا کہ جتنی بھی خصوصیات ہیں وزیر اعظم سے منسوب آپ کی طرف سے, وہ ان کی خصوصیات نہیں بلکہ زکوٹا جن کی خصوصیات ہیں. بالکل درست ہے جی, میں اس پہ ابھی روشنی ڈالتا ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی اثاثوں کی. میاں محمد شریف 1970s 80s 60s میں پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے. انہوں نے انڈسٹری لگائی, فیکٹری لگائی. سیاست میں تو آئے 1985 میں. عمران خان صاحب کے والد ایک سرکاری انجینئر تھے. 400 کنال کا بنی گالا کا محل بقول ان کے سابقہ سسرالیوں نے جو کہ گولڈ سمتھ ہیں لنڈن کے, انہوں نے تحفے میں دیا. پھر کبھی کہا میں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی, پیسہ کمایا, وہ پیسہ میں نے فلیٹ لیا, فلیٹ بیچا, پھر میں نے لیا. وہ الگ بات ہے کہ ثاقب اور امین ڈکلیئر ہوئے, سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ میری کمپنی ہے, میں بینیفیشل اونر ہوں. تو ثاقب نثار صاحب نے کہا نہیں آپ بینیفیشل اونر نہیں ہیں, آپ یہ بات نہ کریں, آپ ڈائریکٹر نہیں ہیں, آپ کو کھلی چھوٹ ہے.
تو یہ ہیں معاملات. کبھی لندن میں کسی نے پوچھے کہ گولڈ سمتھس نے کہاں سے کس کو پیسہ دیا اور کیوں دیا, اس کی منی ٹریل آج تک نہیں آئی. بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو. اصل میں منیب صاحب ایشو یہ ہے کہ مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. جو چیز نظر آتی ہے, پہلے آٹا کھا گئے, پھر چینی کھا گئے, پھر اس ملک میں ایل این جی کھا گئے, جو ایل این جی جولائی سے اگست تک 2020 میں $4 پر میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ MMBTU مل رہی تھی. $4 پر یونٹ. ہماری لوکل گیس $6 پر یونٹ پہ پروڈیوس ہوتی ہے. آٹا, چینی, ایل این جی, ادویات, کوئی چیز چھوڑی نہیں. اب لیٹسٹ کیا ہے, ہمیں الزام دیتے تھے خود چیزوں کو گروی رکھواتے ہیں, اور کوئی مہنگی چیز نظر آئے, اوے روزویلٹ ہوٹل اس کو بیچ دو. وہ ایک نجی ویب سائٹ ہے نا, اس کا ٹائٹل ہے بیچ دے. تو یہ ہر چیز کو بیچنے پہ آ گئے ہیں. F9 پارک کی آکشن کر دو بھئی, یہ زمین کا ٹوٹا ادھر پڑا ہے. لاہور میں والٹن ایئرپورٹ ہے, یہ بڑی مہنگی زمین ہے, اس کو بھی بیچ دو. یہ راوی ریور فرنٹ ہے, یہ زمینیں ہیں, لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے یہاں راوی ریور فرنٹ بنا دو. تو یہ جو زکوٹا جن کا بجٹ ہے, اچھا, اس نے عوام کی 2 وقت کی روٹی کو 1 وقت کی روٹی کر دیا ہے. بمپر کراپ ہونے کے باوجود, گندم کا بمپر کراپ ہے, آٹا 85 روپے کلو ہے, صحیح ہے, یہ لسٹ گنے کا بمپر کراپ ہے, چینی 100 روپے ہے, ٹھیک ہے. میں یہ لسٹ گنوا دیا مریم اور ٹیکس لگائے ہیں. یہ جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں طارق صاحب, گنوا دی ہے. ایکچولی یہ اتنی زبردست اصطلاح ہے, وہ ذرا فرما رہی تھی جو, اور زکوٹا جن والا. پھر میں یہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں ہمیں کون ہے, ان کو پتہ ہے, آئی ایم شیور انہیں پتہ ہے کون ہے. لیکن ایک بریک نہیں جناب, یہ پہلے دیکھ لیں آپ کہ زکوٹا جن کے بارے میں کیا فرما رہی تھی مریم اورنگزیب صاحب. پھر ڈاکٹر صاحب. یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر, جس نے کہا مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, اور بچوں کے دودھ, دہی, مکھن پر 17% ٹیکس لگ گیا. مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, اور پیٹرول کے اوپر 610 بلین کی لیوی لگ گئی. بالکل صحیح کہتے ہیں عمران خان صاحب, نہ نالائق ہیں, نہ نااہل ہیں, نہ کرپٹ ہیں, نہ جھوٹے ہیں, نہ چور ہیں, نہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ سب شعبے, یہ تمام پورٹ فولیوز انہوں نے زکوٹا جن کے حوالے کیے ہوئے. عثمان ڈار صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ زکوٹا جن کون ہے. بھائی جن یہ کون ہے؟ دیکھیں اگر آپ بچے مجھے سن رہے ہوں گے نا, چھوٹے بچے, تو جن تو نظر ہی نہیں آتا. جس کہہ رہے ہیں جی زکوٹا جن ہے, غیبی طاقت ہے کوئی پرائم منسٹر صاحب کے پاس. نہیں, دیکھیں یہ اصل میں زکوٹا جن پوری قوم جانتی ہے کہ کون آج غائب ہے, منظر عام پہ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, لنڈن میں بیٹھا ہے. اور اگر آپ موازنہ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں, زکوٹا جن کے امیجز لے آئیں, آپ لگائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. یہ انہی کے چیلے ہیں سارے جو اپوزیشن بینچوں پہ اسپیشلی یہ جو بات کر رہی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں جی دہی کھا گئے, دودھ کھا گئے, نظر نہیں آ رہے, خود مان رہی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نہ نالائق ہے, نہ نااہل ہیں, سب ٹھیک ہے, یہ زکوٹا جن کر رہا ہے. تو یہ زکوٹا جن جو باہر بیٹھا ہے ملک سے, اور جن کی یہ بات کر رہے ہیں طارق صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی, تو خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ہم خود اس کے چیلے ہیں. نہیں, بٹ یہ اتنی مہنگائی کا وہ ذکر کر رہی ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تو آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے. ہماری حکومت میں ہو رہا ہے, تو اس کے سبب جو اس کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ جو جس پیمانے کی لوٹ مار کر کے زکوٹا جن لنڈن کی ہواؤں میں بیٹھا ہوا مزے لے رہا ہے, اور بیماری کا یہ جو ڈونگ رچا رہے ہیں, لے آئے ہیں, بات نہیں بنی. کچھ مہنگائی کی وجہ ڈاکٹر صاحب رہ گئے آج ہے جی, گل نہیں بنی, ڈاکٹر صاحب جوڑ نہیں رلیا, گل بن گئی. یہ مقصد ہے کہ مہنگائی کی اصل وجہ تو آپ لوگ ہیں, خود ہی آپ مان رہے ہیں کہ زکوٹا جن نے اس ملک میں مہنگائی کی ہے. نہیں, میری بات سنیں, لوٹ مار کی وجہ سے یہ ملک کمزور ہوا ہے, مہنگائی کے اسباب. جی ڈار صاحب آپ رسپونڈ کریں. وہ چھوٹے بچے نہیں کہتے تھے جو ہوتا ہے, جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے, یہ وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. انہوں نے بڑی ڈیمنگ بات کی ہے, انہوں نے بڑی ڈیمنگ بات کی ہے. میں ابھی بھی آئی ایم پیورلی انکوزیٹو کہ کون سی ایسی طاقت ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب ذرا اپنی وہ یادداشت پہ روشنی ڈالیں. آپ نے کہا وہ نظر نہیں آ رہے, یا کون ہے وہ؟ مریم اورنگزیب صاحب نے کہہ دیا پرائم منسٹر یہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہڈی توڑ بجٹ, یہ خون چوس بجٹ, یہ آپ کے دور کا ہے, وہ ان کے دور کا نہیں ہے. دیکھیں یہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک دور تھا. میں پاکستانیوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں, چلیں شکر ہے آج کل انہیں سمجھ آ گیا. یہ ہلائی میں لوگ کا بھی ذکر کرتے تھے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہلا میں جانے کا بڑا شوق ہے, کبھی زکوٹا لینا آ جاتا ہے, کبھی ہلائی میں لوگ آ جاتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ میں نے صحیح طرف اشارہ کیا, یہ سارے تانے بانے لنڈن میں جا کے ملیں گے آپ کو.
یہ سکوٹا جن کے جو معاملات ہیں نا یہ سارے تانے بانے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارے چیلے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا بیانیہ لے کے آگے آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی عوام ان کی طرف دیکھ نہیں رہی, عوام مایوس ہو چکی ہے. اگر عوام ہم سے مایوس ہو چکی ہو تو پی ڈی ایم کے پیچھے کھڑی ہوتی, پی ڈی ایم دفن کیوں ہو گئی؟ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہوتی تو وہ بائی الیکشن آپ ہار گئے, 5 بائی الیکشن ہارے ہیں, آپ کی ہی سیٹیں تھی, آپ جیت گئے کم مارجن سے, پہلے زیادہ مارجن سے جیتی تھی. پاکستان میں پنجاب کی سیٹیں پہلے زیادہ مارجن سے جیتی تھی, اب کم مارجن سے, آپ چھٹے نمبر پہ آئے ہیں, ٹی ایل پی سے نیچے آئے ہیں کراچی میں. اور دوسرا آخری پیغام عطا طارق کو, ٹی ایل پی سے نیچے آئے ہیں کراچی میں. میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں طارق صاحب, میاں نواز شریف صاحب کو کہیے گا 2023 سے 28 تک بھی عمران خان ہی ہے پاکستان میں, سوچ لو. اس بات کا اسی لیے بائی الیکشن ہار رہا ہے عمران خان, اسی لیے بائی الیکشن ڈسکا کا آپ ہارے ہو میرے بھائی. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور عثمان ڈار صاحب آپ کا شکریہ. میں آپ دونوں نے وقت دیا اپنے ہمارے سیگمنٹ میں. جب بریک سے واپس آئیں گے جو ابھی ڈار صاحب نے بات کی ہے, یہی سوال میں نے پوچھا ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے, انہوں نے کیا جواب دیا ہے, اور بہت سے ہم جوابات دیے ہیں. ایک بریک کے بعد دیکھیے گا ساتھ. سیاست میں ملاقاتوں کی اہمیت ہوتی ہے, لیکن چند ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے خبر بن جاتی ہے اور ہر کوئی سوال پوچھنے لگتا ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی. ایسی ہی ایک ملاقات ہوئی اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی لاہور کے اندر جناب آصف زرداری صاحب سے بلاول ہاؤس میں. چودھری صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ملاقات کرتے ہیں, ان کی وفاداری ہے, خاندان کا ایک بہت تگڑا بیک گراؤنڈ ہے سیاست کا. چودھری پرویز الہی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ. چودھری صاحب ویسے ملاقاتیں تو تسی کرتے رہتے ہو, بٹ اس ملاقات کے بارے میں خبریں بنی ہیں, ہر کوئی چونک گیا کہ آؤٹ آف دا بلو آل آف اے سڈن چودھری صاحب کی ملاقات زرداری صاحب سے ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی سر؟ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہوئی آپ کی؟ یہ دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں واحد ہمارا صوبہ تھا کہ جہاں کوئی کسی ایم پی اے کا کوئی ریٹ نہیں لگا, کسی کا بھی یہ نہیں ہوا کہ جی دیکھیں جی پنجاب کے اندر یہ ریٹ ہے اور یہ ہے. تو یہ اصل میں نے اور چیمہ صاحب اور مونے صاحب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ ایفرٹ کریں تاکہ کسی کی بدنامی نہ ہو. صحیح. تو مجھے علم تھا کہ ہر جماعت کی اپنی اپنی ایک ویکنس تھی, اور میں نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں آپ یہ کھینچا تانی کرنے کی بجائے یہ نکال لیں کہ آپ کی سیٹیں کتنی بنتی ہیں کس جماعت کی. اور وہ پھر خیر ساری جماعتوں کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے بات مان لی. اور بلکہ خان صاحب سے پہلے میں نے عمران خان صاحب سے پہلے پوچھا کہ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ انہوں نے کہا نہیں جی کر لیں, اس سے ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو وہ پھر کچھ ہر جماعت کو اس کی ویکنس کا بھی بتایا, کچھ ان کا جو اپنا بنتا تھا شیئر اگر وہ پورا مل رہا ہو تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا. تو بہرحال بڑی محنت ہوئی, اللہ کا شکر ہے. اور اس میں آخر میں جو ایک جگہ آ کے رک گئی بات, تو نون والوں کی طرف سے آیا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب کہیں کہ وہ زرداری صاحب سے خود بات کریں. اچھا. تو اگر زرداری صاحب اپنا بندہ وڈرا نہ کرتے تو یہ سارا کچھ ہی فلاپ ہو جانا تھا. تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ٹیلی فون کیا, تو کہنے لگے کہ ہماری بھی جماعت ہے, ہمارے بھی لوگ ہیں. میں نے کہا جی نہیں مہربانی کریں, وہ بنتے ہی نہیں. اب اتنی تھوڑی سی, تو یہاں تو 44 کی ضرورت ہے, تو آپ کے تو 7 لوگ ہیں, تو آپ مہربانی کریں, یہ اچھا جیسچر ہو جائے گا. تو انہوں نے میرے کہنے پہ آخری آدھا گھنٹہ رہتا تھا وڈرال کا, تو وہ وڈرال ہوئی تو تمام لوگ پنجاب سے یہ ہسٹری ہے کہ ان اپوز ہو گئے. اور پھر میں نے ان کو کہا جی کہ میں انشاءاللہ میں کراچی آ کے آپ کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کروں گا. ٹھیک. تو میں نے ایک دفعہ پھر میں نے فون کیا, انہوں نے کہا نہیں میں لاہور آ رہا ہوں, تو آپ وہاں نہ آئیں تو لاہور پھر مل لیتے ہیں. ابھی آپ کی جیسے ملاقات ہوتی ہے وفاق اور جو پیپلز پارٹی کا تعلق ہے سندھ حکومت کا, اس میں بڑا تناؤ ہے, تو کوئی اعتراض شاذ نہیں ہوتا؟ کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے رہے بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی, کہ جب
لیڈر آف دی اپوزیشن جو پنجاب میں ہے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا تھا، بہت سے پی ٹی آئی کے دوست آپ کے اعتراض کرتے تھے اور آپ تک گلے پہنچاتے تھے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں، لیکن آپ سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے تھے جو بھی جیل میں ہوتا تھا. تو کیا ایسی ملاقاتوں پر اعتراض ہو رہا ہے؟ جی شروع میں جب میں نے حمزہ صاحب کے آرڈر کیے تھے، شروع میں تو ہمارا ایکٹ ہی نہیں تھا. میں نے ایکٹ بنایا پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اس میں پھر حمزہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر میں نے پہلی دفعہ خود کیے. پھر پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑا یہ کافی شور بھی ہوا، تو اس کے 1 مہینے کے بعد علیم خان صاحب پکڑے گئے. تو میں نے کہا آپ بات کریں، تو انہوں نے کہا نہیں جی آرڈر کریں. تو پھر میں نے ان کے بھی آرڈر کیے. تو اگر میرے وہ تعلقات نہ ہوتے تو شاید مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرتا. بالکل ٹھیک. ارے چوہدری صاحب، یہ آپ کا جو موجودہ اتحاد ہے وفاق کے ساتھ، معاملات آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ اچھے بھی رہے، بیچ میں تناؤ بھی رہا، آج کل حالات ٹھیک ہیں جی آپ کے تعلقات خان صاحب سے، وفاق سے؟ ہاں دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک اپنی تاریخ بھی اس حوالے سے ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ کولیشن میں ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں کبھی دیا. تو زرداری صاحب کو ملنے کا بھی مونس کو میں نے کہا جی کہ ان کو بھی خان صاحب کو آپ انفارم کر دیں کہ میں ملنے جا رہا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو میں نے زرداری صاحب کو بھی بتایا کہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، اور میں ان کو بھی بتا دیا تھا. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپا کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. چوہدری صاحب یہ فرمائیے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ان کے وزراء آج کل یہ کہہ رہے، کوئی کہتا ہے ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو سندھ میں بھی حکومت بنا لیں گے، اگلی دفعہ بھی عمران خان صاحب کی باری ہے. آپ پنجاب کی سیاست کو بڑا زبردست طریقے سے جانتے ہیں. سر، جو حالات ہیں، پرفارمنس دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ حکومت بنا پائے گی 2023 کے الیکشن میں؟ اب دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں. یہ جو فیلڈ کی پالیٹکس ہے، اس حوالے سے سارے چیزیں واضح ہیں، اور ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں. تو جتنے ضمنی الیکشن ہوئے آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں تو لوز کیا ہے. تو یہ اگر کچھ باتیں اگر مانتے، اب تو خیر 2 سال رہ گئے ہیں، تو کافی حالات بہتر ہو جانے تھے اور بہتری ہونی تھی. اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس، ان کے پاس یہ سال ہے کہ یہ یوٹیلائزیشن آف بجٹ جو ہے یہ اتنا کر لیں کہ اسکیمیں جو دے رہے ہیں، جو اناؤنس کر رہے ہیں، یہ لگ بھی جائیں نا پیسے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنا شور کیا پچھلی دفعہ کہ وزیر آباد کارڈیالوجی ہے، اس کو دیں، اس کو 70 کروڑ دیں. انہوں نے دے دیا جی کہ بجٹ میں آ گیا، جی بجٹ میں آ گیا. اچھا، اب مصیبت یہ ہوئی، پتہ کب ریلیز ہوا ہے؟ اس بجٹ کے آنے سے 1 ماہ پہلے. اچھا ٹھیک. تو اگر اس طرح کی کارکردگی ہوگی تو پھر تو بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک. بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. چودھری صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے جی، اس سے آپ جو عکس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ چودھری صاحب سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.